अस्सलाम वालेकुम, मैं नसीम सिद्दीकी प्रोग्राम डी चौक के साथ। दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में अगर आप देखें तो जहां हुकूमत मसाइल का शिकार है वहां पे अपोजिशन भी मसाइल का शिकार है। हुकूमत के अपने अंदर जहांगीर तरीन ग्रुप बन गया है पंजाब में भी, और उन्होंने अपने पार्लिमानी लीडर जो है कौमी असम्बली में भी जो है नामजद कर दिए। जबकि दूसरी तरफ देखा जाए तो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून PDM के अंदर ये दो बड़ी जमातें थीं, इनके इख्तलाफात अपनी जगह चल रहे हैं। जबकि बकौल शेख रशीद कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून में से शीन निकल आई है। ये कहाँ तक सच है, और इन तमाम बातों पे डिस्कस करने के लिए हमने स्टूडियो में दावत दी है एंकर पर्सन आदिल शाहजेब साहब को। आदिल, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। और सहाफ़ी सिद्दीक जान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सिद्दीक जान, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आदिल, पहले मैं आपसे सवाल करूंगा कि ये क्या हो रहा है। आपने देखा है कि असेंबली का इजलास बुलाया जाता है, कोरम पूरा नहीं होता, हालांकि हल्के के अवाम ने जो है वो इनको अवामी मसाइल हल करने के लिए असेंबली में भेजा होता है, और हमने अक्सर देखा है कोरम पूरा नहीं होता, इनको तनख्वाहें, इनके पक्ष जो है वो पूरे मिलते हैं, ये सारे पैसे लेते हैं अवाम के टैक्सेस से, जो इनकी सैलरीज होती हैं वो इनको मिलती हैं, लेकिन ये काम करते नज़र नहीं आते। आप किस तरह देखते हैं इस बात को? देखिए, एक सदीक साहब, इस वक्त जो सिचुएशन है, एक जो पोलराइजेशन की फ़िज़ा सियासत में बन गई है, उसमें असम्बली क्या काम करेगी। जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो देखें, वहाँ से आरिफ अलवी साहब ऑर्डिनेंस जारी कर देते हैं, उसी तरह से कानून साजी अहम जो होनी थी इलेक्शन कमीशन को लेकर, हालांकि पार्लियामेंट की जिम्मेदारी बनती है, पार्लियामेंट की जिम्मेदारी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो हमारा जो सियासी माहौल रहा है तो उसमें पार्लियामेंट चल ही नहीं सकती इस तरह से। पार्लियामेंट आती है, देखें एक बंदा तकरीर कर लेता है, वहाँ से जूते उड़ जाते हैं, यहाँ से कागज़ फट जाते हैं, बात ख़त्म जी, सेशन वो। तो जो असल काम है पार्लियामेंट में करने के, अब अपोजिशन जो चीज़ें चीखें मार रही है, जो आवाज़ें उठा रही है, वो बजाय जलसों में और चौकों में करने के वो पार्लियामेंट में उठाएं वो आवाज़। लेकिन फिर गवर्नमेंट भी जिस तरह से गवर्नमेंट का बिहेवियर होना चाहिए उस तरह से नहीं है। जब आप ये कहेंगे कि जी आप सारे चोर हैं, आप सारे डाकू हैं, आपसे हमने बात, मुझे याद है आप भी वहाँ पे मौजूद थे जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने पहली तकरीर की थी जी, तो उन्होंने कहा बरतानिया के तर्ज पे मैं रेगुलर आऊंगा, क्वेश्चन टाइम करूंगा, लेकिन मैंने देखा कि वो तो बड़े इंपॉर्टेंट मसाइल भी हो तो उस दिन भी नहीं आते। क्योंकि देखिए सदीक साहब, मसला ये है ना कि 3 साल रिवर्स अगर हम चले जाएं, इमरान खान ने जिन वादों और दावों पे वोट लिए थे, और कुछ लोग ऐसे थे कि जो कि एक ब्लाइंड फॉलोअर होते हैं, कुछ लोग ऐसे थे कि नहीं यार इसको टाइम दें, इनको ये चेंज करेगा, सब कुछ करेगा, और शायद कुछ हम जैसे लोग भी थे जो कहते थे कि नहीं यार ये बहुत हो गया, अभी खान साहब आएंगे और कुछ मुल्क के लिए फ्यूचर। अभी सिचुएशन ये है कि जैसे ही ये लोग गवर्नमेंट में आते हैं, बस चोर डाकू, मतलब तहरीक इंसाफ में जो है वो क्लीन है, जो तहरीक इंसाफ में नहीं है वो सारा चोर डाकू है। इस तरीके से मुल्क जो है ना चलाना, आप पार्टी तो चला सकते हैं, मुल्क को चलाने के लिए आपको थोड़ा सा ना सीना चौड़ा करके सबको बिठाना होता है। आदिल, उसमें ये बात कही जाती है कि ये जो 70 साल से हुकूमत कर रहे हैं, जो लोग मौजूद रहे हैं, हाँ, उनके ऊपर तो केसेस हैं, वो चोर चोर का शोर मचाया जा सकता है, लेकिन ये मौजूदा गवर्नमेंट है, ये तो फर्स्ट टाइम आई है कौमी असम्बली के अंदर, तो जब इनका टेन्योर पूरा हो जाएगा तब उनके पास पूरी ऑप्शन मौजूद होगी कि वो इन पे करप्शन के इल्ज़ाम लगाएं या साबित करें। देखिए साहब, मौजूदा हुकूमत काबीना 70% वही लोग हैं जो 70 सालों से हुकूमत में। हम नाम गिन लें, सारी मुशर्रफ साहब की कैबिनेट, पीपल्स पार्टी की कैबिनेट, सिर्फ खान साहब का प्राइम मिनिस्टर चेहरा वहाँ पे नहीं है। वो कहते हैं कि ऊपर से तमाम चीज़ें चलती हैं, जो लीडर जैसा होता है वैसे ही सिस्टम नीचे। देखिए लीडर, पहले हमने ये सुना था कि ऊपर लीडर ठीक हो तो नीचे ठीक चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल ठीक हो जाती हैं, लेकिन अब हम ये सुन रहे हैं कि जी टीम का मसला है। लेकिन आप शुरू करें ना, हमने चीखें मारी, देखें नदीम बाबर साहब को आप ना लाएं, वो अच्छे आदमी हैं, प्रोफेशनल आदमी हैं, लेकिन उनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। 2-2.5 साल हमें गालियां पड़वाएंगी, नहीं, आखिर में क्या हुआ, घर भिजवा दिया उनको। फिर आप आएँ जी तरीन साहब बड़े अच्छे आदमी होंगे, लेकिन उनका देखिए फूड में, एग्रीकल्चर में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हुआ, आपने उठा के उनको उस कमेटी का बना दिया। फिर आप शुगर इंक्वायरी हुई, वो सबके सामने आज तरीन साहब क्या खड़े हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आप आए खुसरो बख्तियार साहब, शुगर इंक्वायरी कमीशन का जो रिपोर्ट आई, ठीक, खुसरो बख्तियार साहब को रिज़ाइन देना चाहिए था जब तक क्लियर नहीं हो जाते। वज़ीर ख़जाना उनके भाई जो हैं पंजाब के, रिज़ाइन देना, जो जुल्फ़ी बुखारी ने किया, आप रिज़ाइन दे, मॉरल ग्राउंड पे क्लियर करवा के वापस आए, और खान साहब का भी एक प्रिंसिपल स्टांस रहा है, ठीक है। इसी तरह आप आए, ECC ने डिसीजन लिया था ये शुगर प्राइसेस जो है एक्सपोर्ट करने का और वो करने का। ECC का हेड कौन था उस वक्त? असद उमर।
ٹھیک ہے. پنجاب میں کس نے ڈیسیجن لیا؟ اس طرح تو کابینہ بالکل خالی ہو جائے گی. نہیں لیکن بلنڈر جب آپ کرتے ہیں تو یو ہیو ٹو ٹیک دا. صدیق جان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیوں بلنڈرز گورنمنٹ کی اس طرح نظر آتے ہیں؟ اکثر جگہ یہی کہا جا رہا تھا کہ 3 آئی جی چینج ہو گئے, سیکرٹری چینج ہو گئے. ابھی آپ نے دیکھا کہ سیکرٹری فائنانس کو بھی جو ہے ابھی بجٹ آنے والا ہے اور شوکت ترین صاحب آئے ہیں اور کل ہی جو ہے وہ سیکرٹری فائنانس کو 2-3 دن پہلے جو ہے انہوں نے فارغ کر کے نیا سیکرٹری فائنانس لے آئے. تو یہ کیا وجوہات ہے؟ گورننس پرابلم آ رہی ہے؟ کیا مسائل چل رہے ہیں؟ دیکھیں اس میں ایک تو ظاہر ہے نا تجربہ کاری بھی ہے. ظاہر ہے پہلے عمران خان صاحب کا نہ کوئی تجربہ تھا, نہ وہ اس طرح سے کمیٹیز میں بیٹھے, اور ان کو یہ لگتا تھا کہ ان کی بہت زیادہ تیاری. وہ یہ نہیں کہتے تھے میرے پاس تو 200 بندوں کی ٹیم ہے, بہت زبردست جو ہے ٹیم ہے, اس کا ذکر کرتے تھے. وہ تو آپ نے دیکھ لیا, جو جن پہ سب سے زیادہ ان کا اعتماد تھا وہی لوگ آج تحریک انصاف میں نہیں ہیں اور ان کو الگ کر دیا گیا. جن پتوں پہ تکیہ کیا انہوں نے ہی ہوا دینی شروع. جی بالکل. اور جیسے عادل شاہ صاحب نے ندیم بابر صاحب کا نام لیا, کچھ عرصے بعد, اب یہ نہیں پتا دنوں بعد, ہفتوں بعد, مہینوں بعد, ایک اور نام کا اضافہ ہوگا اور وہ ہوگا بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب کے نام کا. اچھا. اور پھر عمران خان صاحب جب کھل کر بولنا شروع کریں گے کسی وقت, تو جب وہ کہتے ہیں نا کہ مجھے مافیاز نے نہیں چلنے دیا, مجھے اپوزیشن نے نہیں چلنے دیا, پھر وہ ایک اور اندرونی پارٹی کی لڑائیوں کا, اور خاص طور پہ جو سر فہرست ہوں گے جن کا سب سے زیادہ کریڈٹ ہوگا وہ بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب ہوں گے. نہیں کیوں آپ کیوں سمجھتے ہیں کہ بیرسٹر شہزاد اکبر جو کام کر رہے ہیں احتساب کے اوپر اور نیب کو بھی دیکھ رہے ہیں, اگر ان پہ کوئی بات آ گئی اور وہ چلے گئے تو یہ سارا جو احتساب کا سلسلہ چل رہا ہے, جو کہ پی ٹی آئی کا جو ہے پارٹی مینیفیسٹو بھی تھا, اور عمران خان صاحب نے کنٹینر پہ چڑھ کے اسی کا راگ الاپا تھا کہ کرپشن میں چھوڑوں گا نہیں کسی کو, تو پھر کیا بنے گا؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو 3 سالوں بعد ایک بات کی سمجھ آ جانی چاہیے کہ ان کو احتساب کے معاملات کو آن نہیں کرنا چاہیے کسی بھی طرح سے. دیکھیں شہباز شریف صاحب گرفتار ہوتے ہیں, بیرسٹر شہزاد اکبر آگے کہتے ہیں جی یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, یہ ڈاکومنٹس, یہ چیزیں, جب وہ عدالت سے ضمانت ہوتی ہے عدالتوں پہ ڈال دیتے ہیں. دیکھیں احتساب کس نے کرنا ہے؟ نیب نے کرنا ہے. حکومت زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتی ہے؟ نیب کو کہہ سکتی ہے کہ آپ کو بھائی فنڈ چاہیے, ہم دینے کو تیار ہیں, آپ کو جو بھی اپنے ایکسپرٹس رکھنے ہیں جو کرنے ہیں وہ آپ کریں, ہم آپ کو یہ سپورٹ دیں گے. باقی کیس بنانا ہے نیب نے, چلنا ہے احتساب عدالت میں, فیصلہ احتساب عدالت کو کرنا ہے, وہ چیلنج ہائی کورٹ میں ہونا ہے, وہاں سے سپریم کورٹ میں جانا ہے. حکومت کے سے کوئی تعلق نہیں ہے. صدیق جان آپ کا بہت تجربہ ہے, بہت عرصے سے آپ سپریم کورٹ اور باقی کورٹس بھی کور کر رہے ہیں, اور میری اور آپ کی ملاقات بھی فرسٹ ٹائم کورٹ میں ہوئی تھی. یہ جو کورٹ میں جب معاملات جاتے ہیں تو ایک طرف کھڑے ہوتے ہیں اعتزاز احسن, ایک طرف کھڑے ہوتے ہیں اپنا اور اس سے بڑے وکیل جو نامور وکیل ہیں, لیکن دوسری طرف جو گورنمنٹ کی طرف سے یا استغاثہ کے وکلا ہوتے ہیں وہ بڑے کمزور اور جونیئر وکلا ہوتے ہیں. تو یہ کیا وجہ ہے اس کی؟ دیکھیں یہ بھی ایک ہے, میں یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ یہی کر سکتے تھے نا. آپ نیب کو کہتے, آپ کا ایک کیس میں انٹرسٹ تھا, آپ نے وہاں پہ نیب کی جانب سے نہیں بخاری صاحب کو پیش کروا دیا, انہوں نے کہا میں نے فیس نہیں لی, لیکن چلے وہ پیش تو ہوئے. دیکھیں مسئلہ کیا ہے, آپ نے بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب کی بات کر رہے تھے. بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب دیکھیں جہانگیر ترین جتنا عرصہ انہوں نے تحریک انصاف میں گزارا, عمران خان کے بعد عمران خان کو یہاں تک لانے میں سب سے زیادہ کردار ان کا تھا. ابھی بھی پرائم منسٹر آفس میں ظاہر ہے ان کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, وفاقی کابینہ میں ان کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. جب پرائم منسٹر آفس سے خبر جائے گی رپورٹرز کو اور نیچے لکھا ہوا ہوگا کہ ہمارا نام نہیں چلانا, ذرائع سے چلانی اور یہ خبر چلانی ہے, اور رپورٹرز میں سے ہی چند رپورٹرز جہانگیر ترین کو اسکرین شاٹ بھیجیں گے کہ جی یہ خبر ہمیں آئی ہے کہ ہمارا نام نہیں ہے, یہ پرائم منسٹر آفس سے آئی ہے. اچھا یہ تو پھر ان کی بات, اس کا مطلب جہانگیر ترین کی بات صحیح نکلی کہ پرائم منسٹر آفس سے ان کے خلاف سازش ہو رہی ہے. دیکھیں 2 معاملات ہیں, ایک ہے شوگر والا معاملہ, اس میں 100 نہیں 1000% میں جہانگیر ترین کو سمجھتا ہوں وہ بینیفیشری بھی ہیں, ان کے معاملات گڑبڑ بھی ہیں, سٹا مافیا ان کے شوگر مل سے رابطے میں بھی تھا, اس میں وہ جتنا بھی کہیں وہ خود کو بری زبان نہیں کر سکتے. لیکن یہ جو 3 کیس بنائے گئے ہیں نا, یہ ابھی یہ جی کہ جی ان کے جو ہے وہ انہوں نے شیئر ہولڈرز کو ساتھ دھوکہ کیا, فراڈ کیا, یہ وہ کوئی 2013 کا معاملہ, کوئی 2007 کا معاملہ, یہ اتنے بوگس کیسز ہیں. اور جہانگیر ترین کے پاس سوری میں کہہ رہا ہوں 1000% کنفرم خبر ہے کہ یہ ساری چیزیں یہاں سے بن کے گئی ہیں اسلام آباد. عادل آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ تو بڑی ایک بریکنگ قسم کی انہوں نے نیوز دی ہے کہ جو بات جہانگیر ترین کہہ رہے ہیں وہ اسکرین شاٹ سے ثابت ہو رہی ہے. دیکھیں جو جہانگیر ترین کا گروپ ہے اور راجہ ریاض تو یہ آن ریکارڈ کہہ چکے ہیں کہ جو ایف آئی آریں ہوئی ہیں ایف آئی اے والی وہ لکھی ہی بیرسٹر شہزاد اکبر نے. اچھا وہ تو کھل کے کہتے ہیں یہ اسلام آباد سے لکھی گئی ہیں, بلکہ سو کہ راجہ ریاض نے میرے پروگرام میں یہاں تک کہا ہے کہ جو رنگ روڈ سکینڈل ہے یہ رپورٹ بھی اسی شخص نے لکھی ہے. مطلب یہ تو بڑا کلیئر ہے. دیکھیں آپ زلفی بخاری کا جو یہ کمشنر پنڈی کی جو رپورٹ ہے اس میں صرف ایک جملہ ہے
کہ جی توقیر شاہ کا ایک اس نے انفلوئنس کروانے کی کوشش کی اس ایک جملے میں آپ نے اس بندے کا کیریئر تباہ برباد کر دیا. اس نے کہا جی آپ نے اس کا رشتہ دار تو میں ہوں گورنمنٹ میں, میں ریزائن دیتا ہوں, میرا نام آپ ECL پہ ڈالیں, آپ جوڈیشل انکوائری کروائیں. اب کمشنر راولپنڈی اور زلفی بخاری کا آپس میں کوئی تعلق ہی نہیں ہے, نہ کوئی مطلب ایک وزیر کا اور اس کا جو ہوتا ہے آنا جانا جو بھی تھوڑا بہت, اس سے زیادہ وہ نہیں ہے. تو کمشنر کیوں پرسنل ہوگا ایک بندے سے انلیس کہ اس کے پاس کوئی پروف ہیں پرائم منسٹر صاحب کے سامنے رکھے ہوئے ہیں جو ان کے سامنے رکھنے چاہیے. لیکن سورسز یہ کلیم کرتے ہیں اسپیشلی جو ترین صاحب کے قریب لوگ ہیں کہ یار یہ بھی وہ سیدھا سیدھا شہزاد اکبر صاحب کو بلیم کر رہے ہیں. لیکن اس کی میں آپ کو اس پہ جی آپ بتائیے. سوری میں نے عادل صاحب بات کر رہے تھے. دیکھیں یہ جو عادل صاحب بات کر رہے ہیں یہ بالکل درست کہہ رہے ہیں. دیکھیں آپ یہ دیکھیے گا یہ جو رنگ روڈ کا جو سارے معاملے کا ڈراپ سین ہوگا کوئی اسکینڈل بھی نہیں ہے. یہ صرف اور صرف ہوا کیا, ایک معاملہ آیا, کچھ من پسند لوگ تھے شہزاد اکبر صاحب کے, ان کا معاملہ آیا, پرائم منسٹر تک شکایت آئی, اور پرائم منسٹر کی ایک چیز اچھی ہے آپ ان پہ لاکھ تنقید کریں, ان کی ایک چیز اچھی ہے جب ان کو کوئی چیز بھیجتا ہے نا کہ سر یہ ہوا ہے وہ کہتے ہیں یار اس کی انکوائری کرو. لیکن اس میں ہو کیا رہا ہے, اسپیشلسٹ جتنا بڑا ڈاکٹر بڑا ہو. صدیق بڑی انٹرسٹنگ بات آپ کر رہے ہیں اور میں چاہوں گا کہ تفصیل سے ہمارے ناظرین دیکھ سکیں. ہمیں یہاں پہ ایک بریک لینا ہے, بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور صدیق جان سے یہیں سے گفتگو کا آغاز دوبارہ کریں گے. اسٹے ٹیونڈ ود اس. ویلکم بیک. جہاں سے گفتگو کا ہم نے چھوڑا تھا وہیں سے دوبارہ آغاز کرتے ہیں. جی صدیق آپ بہت امپورٹنٹ بات بتا رہے تھے کہ پرائم منسٹر جب بات کسی کی سنتے ہیں تو اس کی انکوائری کا ضرور حکم دیتے ہیں. تو بتائیے گا کیا کہہ رہے تھے. دیکھیں ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, ڈاکٹر جتنا بھی چاہے اس کے 40 سال کا تجربہ ہو, لیکن وہ اکثر کہتا ہے کہ جی ٹیسٹ کروائیں. وہ ایک لیب میں بھیجتے ہیں اور اس لیب کی رپورٹ کے اوپر وہ انحصار کرتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہے یا نہیں, انفیکشن ہے یا نہیں ہے, کووڈ ہے یا نہیں ہے. یہاں پہ ہو یہ رہا ہے کہ پرائم منسٹر جو بھی ٹیسٹ بھیجتے ہیں جس لیب میں, اس لیب سے شہزاد اکبر صاحب کہتے ہیں کووڈ پازیٹیو کر دیں تو وہ پازیٹیو کی رپورٹ آ جاتی ہے, وہ کہتے ہیں نیگیٹو تو وہ نیگیٹو کی آ جاتی ہے. یہ تو پھر ڈس انفو لیب والی بات ہوگی. ڈس انفو لیب والی. دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ جو رنگ روڈ والی بات کی عادل شاہ زیب صاحب نے, زلفی بخاری صاحب پہ میں نے بہت تنقید کی ہوئی ہے. میں نے ایک جملہ آپ میرا نہیں دکھا سکتے کہ میں نے کبھی ان کی تعریف کی ہو, لیکن زلفی بخاری کا سارے اسکینڈل سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ معاملہ یہ ہوا کہ پرائم منسٹر کے پاس ایک شکایت آتی ہے کچھ لوگوں کی کہ یہ کچھ سرکاری افسران ہیں ان کی, اور ان کا وہ شہزاد اکبر صاحب کے جو ہے وہ من پسند تھے, اور میں فرنٹ میں نہیں کہوں گا لیکن بہرحال ان کے پسندیدہ تھے. پرائم منسٹر وہ کہہ دیتے ہیں زلفی بخاری صاحب کو کہ زلفی بخاری صاحب ذرا دیکھیں اس معاملے کو. وہ ثابت ہو جاتا ہے کہ ان کے معاملات گڑبڑ تھے. اس وقت طے کر لیا شہزاد اکبر صاحب نے کہ اب سکور میں سیٹل کروں گا. اس سارے معاملے میں رنگ روڈ میں انتہائی متنازع رپورٹ ہے یہ جو کمشنر نے دی ہے. اچھا, اس میں کچھ بھی نہیں ہے. یہ سارا ایک, اب عمران خان صاحب کے قریبی لوگ کہتے ہیں کہ پرائم منسٹر پریشان ہیں اس رپورٹ کے اوپر کہ ہم نے ایک ہائپ جو کریٹ کر دی, اب ہم کیسے اس ہائپ کو ختم کریں گے, واپس کیسے آ سکتے ہیں. اور اس میں کچھ بھی نہیں ہے, اور صرف یہ اندرونی لڑائی تھی. مجھے بتائیں, شہزاد اکبر صاحب نے ہمیں بتایا کہ انکوائری کمیشن, جو شوگر انکوائری کمیشن ہوا, ہم نے سارے ڈاکو پکڑ لیے ہیں, چور مافیاز کو رگڑ دیا ہے. اس کے بعد سے آج تک 40 روپے چینی مہنگی ہو گئی ہے فی کلو. اور بھائی مافیاز تو آپ نے سارے دیکھ لی ہیں نا, پکڑ لی ہیں نا, کتنی گرفتاریاں آپ نے کر لی ہیں, آپ نے جہانگیر ترین کو بھی الگ کر دیا. تو چینی آپ نے سستی کی ہے. وہ ایک ٹریک اینڈ ٹریس کا بھی پروجیکٹ آیا تھا, کیمرے بھی لگ رہے تھے شوگر ملز پہ, لیکن رزلٹ کوئی نہیں آیا. صاحب میں آپ کو بتا دوں, یہ رنگ روڈ کا حشر شہزاد اکبر وہی کروائیں گے جو انہوں نے شوگر کا کروایا ہے. یہ اینڈ پہ بنے گا یہی روٹ, یہ سارا یہی جو روٹ ہے یہی روٹ بنے گا, اور اس وقت تک ریٹ جو ہے وہ 3 گنا بڑھ چکا. تو یہ تو حکومت نے اپنے گلے خود بدنامی لے لی ہے, کیونکہ اگر یہ رنگ روڈ نہیں بنتی یا اس طرح کے اور معاملات ہیں تو یہ اپوزیشن سے کیسے نپٹیں گے, جبکہ ان کے اپنے اندر جو ہے وہ لڑائیاں شروع ہو گئی ہیں, اندرونی لڑائیاں. اور یہ اینڈ پہ عمران خان بولیں گے کسی بات کہ شہزاد اکبر نے مجھے سب سے زیادہ نقصان پہنچایا. شاہزیب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ جو ایٹ لیسٹ یہ اسکینڈل ہے, اس پہ تھوڑا سا میں وہ کر کے پھر آگے بڑھتے ہیں. دیکھیں یہ اب میں یہ نہیں کہتا کہ اسکینڈل میں کچھ ہے یا نہیں ہے, اس کی انکوائری ایک دوسری بھی ہو رہی ہے, جوڈیشل انکوائری کرائی جائے جو بھی ہے, لیکن ساتھ میں اس چیز کی بھی انکوائری ہو کہ اگر کسی کو ڈریگ کروانے کی کوشش کی گئی ہے تو اب جس طرح ترین کا وہ بن گیا نا, گروپ بن گیا, نہیں جو انہوں نے اپنا جو بیرسٹر صاحب ہیں علی ظفر صاحب,
وہ جو انکوائری کر رہے ہیں وہ آ جائے گا سامنے کہ کیا ہوا. اچھا وہ راجہ ریاض صاحب تو بہت کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کلین چٹ دے دی ہے ترین صاحب اچھا کو, اس پہ آتے ہیں, لیکن میرے خیال ہے پرائم منسٹر صاحب کو یہ اس کی نہ صرف انکوائری تو اس کی ہونی چاہیے رنگ روڈ کی, یہ پتہ چل جائے اور کچھ ہے یا نہیں ہے, لیکن ساتھ میں اس چیز کی بھی انکوائری کرانی چاہیے کہ یار کیا کسی کو اس میں ڈریگ تو نہیں کروایا گیا, اگر کروایا گیا تو وہ کس نے کروایا. لیکن شاہ زیب انکوائریوں کے رزلٹ کب آئیں گے؟ ہم نے تو دیکھا کہ عمریں گزر جاتی ہیں, کمیٹیاں بنتی ہیں, لیکن نتیجہ کوئی نہیں نکلتا. ترین صاحب والا جو معاملہ ہے جس میں ترین کلیم یہ کر رہے ہیں کہ ان کی ملاقات ہوئی اپنے علی ظفر صاحب سے اور ساتھ میں بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب سے, اور وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں, وہ ہوئی. علی ظفر صاحب نے مجھ سے بات کرتے ہوئے یہ ایڈمٹ کیا ہے کہ ان کی نہ صرف جہانگیر ترین سے ملاقاتیں ہوئی ہیں بلکہ ان کی فائنینشیل ٹیم سے اور لیگل ٹیم سے بھی ہوئی ہیں, کیونکہ میں انویسٹیگیشن کر رہا ہوں. تو میٹنگز کو تو وہ ڈینائی نہیں کر رہے, لیکن ترین صاحب کو یہ کمیونیکیٹ کروا دیا گیا ہے کہ یار تمہاری باتیں جو ہیں کہ جی مجھے ڈریگ کیا گیا, یہ ہوا وہ ہوا, وہ زیادہ جو ہیں وہ ٹھیک ہیں. اب ڈیلیما کیا ہے؟ ڈیلیما یہ ہے کہ اگر یہ رپورٹ اناؤنس ہو جاتی ہے جو کہ تحریری صورت میں نہیں ہے اور وہ لیگلی بھی بائنڈ نہیں ہے, بیرسٹر علی ظفر کی رپورٹ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایف آئی اے کی کیسز ختم ہو گئے, وہ چلتے رہیں گے, لیکن یہ ثابت ہو جائے گا کہ پولیٹیکلی ان کو وکٹمائز کیا گیا یا یہ کیا گیا وہ کیا گیا. اس سے اب ڈیلیما کیا ہے کہ اگر وہ رپورٹ سامنے آتی ہے اور ترین اس میں یہ ہے کہ واقعی ترین کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, آپ کا احتساب کا پورا بیانیہ دھڑام سے گر جائے گا, اور شہباز شریف, لوگ کہیں گے شہباز شریف بھی ٹھیک کہہ رہا تھا, مجھے انہوں نے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی ہے, مریم نواز کی بھی کی ہے, اچھا شہباز شریف کا آپ نے ذکر کیا, تو اب شیخ رشید کہتے ہیں کہ نون کے اندر سے شین نکل آئی ہے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو مزاحمتی بیانیہ ہے مریم نواز اور نواز شریف کا, جبکہ دوسری طرف آپ دیکھیں تو شہباز شریف مفاہمت کی سیاست کرتے ہیں, تو کیا یہ ان کے اندر کوئی بیانیے کی جنگ یا قیادت کی جنگ مسلم لیگ نون میں چھڑ چکی ہوئی ہے اس وقت؟ میں اس پہ پورا ابھی ایک اور پروگرام میں پورا ایک گھنٹہ ڈان پہ تفصیل اس کی بڑی تفصیلی اس پہ بات کی. میں یہ سمجھتا ہوں, یہ میں انفارمیشن کی بیس پہ نہیں کہہ رہا, جو مجھے آگے چلتے نظر آ رہا ہے. آپ تھوڑا سا 3-4 مہینے ریورس چلے جائیں, جب جلسوں میں سرونگ جرنلز کے نام لیے جا رہے تھے, اب آج کی بات آپ کریں, آپ کو وہ تلخی نظر آ رہے ہیں کہیں لیفٹ رائٹ, چاہے وہ پیپلز پارٹی کی طرف سے ہو, چاہے وہ مولانا کی طرف سے ہو, چاہے وہ پی ایم ایل این کی طرف سے ہو. جو مریم نواز جس طرح سے اس وقت بول رہی تھی, جو میاں نواز شریف بول رہے تھے, اب تو وہ بات نہیں رہ گئی نا. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نیوٹرلائز ہو چکی ہے, مولانا صاحب کافی حد تک نیوٹرلائز ہو چکے ہیں, پی ایم ایل این کا یہ اب سفر ہے, چونکہ یہ تھوڑا سا زیادہ دور نکل گئے تھے, ان کو نیوٹرلائز ہونے میں شاید 3-4-5 مہینے اور لگ جائیں گے. بیانیہ جو شہباز شریف صاحب بات کر رہے ہیں وہ ایسے پریویل کرے گا, کیونکہ نون لیگ اس سے پہلے بھی وہ دیکھیں, نون لیگ مزاحمت کی پارٹی ایس سچ نہیں رہی. ہم نے دیکھا جب میاں صاحب جتنے آگے گئے اتنی تیزی سے وہ پھر واپس بھی آئے ہیں. درمیان میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جب مفاہمت کی باتیں ہوتی ہیں اور ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ ذرا تھوڑا سا خاموش رہیں, مریم صاحبہ کی خاموشی بھی ہم نے دیکھی, چاہے وہ شہباز شریف کی ضمانت کے لیے تھی یا جس کے لیے بھی تھی, میاں صاحب کی خاموشی بھی ہم نے دیکھی. یہ جو آپ کو اوپر نظر آ رہا ہے, شین کبھی نون سے نکل ہی نہیں سکتی. صدیق جان آپ کی بھی خاموشی ہمیں نظر آ رہی ہے. اس کی شین کی اس لیے نہیں نکل سکتی کہ نون کے بغیر شین جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے. صدیق جان آپ کیا سمجھتے ہیں, شین کے بغیر نون رہ نہیں سکتی, یا نون میں سے شین نکل چکی ہے اور ان کے اختلافات جو ہے وہ کھل کے سامنے آ گئے؟ جیسے پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ قائد حزب اختلاف کے طور پہ شہباز شریف نے تمام پارلیمنٹیرینز کو عشائیہ دیا تھا, انہوں نے وہاں پہ مریم نواز کو نہیں بلایا, حالانکہ کوئی ایسی قدغن نہیں تھی, وہ ان کی پارٹی کی وائس پریزیڈنٹ ہے اور وہ بھی اس میں شامل ہو سکتی تھی. تو کس طرح دیکھتے ہیں آپ ان چیزوں کو؟ دیکھیں شہباز شریف یہ بات تو درست ہے کہ کبھی اپنے بھائی کے ساتھ نہ ہی بے وفائی کریں گے, نہ ہی ان کی پیٹھ میں چھرا گھونپیں گے. بڑے موقع ان کے پاس آئے, وہ کر سکتے تھے, نہیں کیا. لیکن اب معاملہ شہباز شریف سے آگے ظاہر ہے, حمزہ ہے, سلمان ہے, اور آپ کے بڑے قریبی دوست ہیں جن کے ساتھ آپ بیٹھتے ہیں. میں بریک میں آپ کو نام بتا دوں گا, آپ ذرا ان سے پوچھے گا کہ جب پاناما آیا تھا تو سلمان شہباز نے ان کو میسیج کیے تھے اور کہا تھا الحمدللہ ہمارا نام نہیں ہے پاناما میں. شہباز شریف کی فیملی میں اگر کوئی مریم کا بدترین مخالف ہے تو وہ سلمان شہباز صاحب ہیں. اچھا. اور اس وقت سلمان شہباز صاحب بہت ایکٹیو ہیں, اور سلمان شہباز صاحب نے یعنی کہ لندن بیٹھ کے وہ سازشوں کے تانے بانے بن رہے ہیں. کچھ سورسز یہ بتاتے ہیں کہ کچھ روز قبل, کچھ ہفتے قبل انہوں نے ایک لسٹ بنوائی کہ جو ان کا 180 ماڈل ٹاؤن جو ان کا سیکٹریٹ اور وہ گھر اور وہ سارا ہے, وہاں پہ کتنے لوگ کام کرتے ہیں, ان میں سے جو لوگ مریم صاحبہ کے ساتھ جن کی بڑی ایفیلیشن تھی ان کو وہاں سے
فارغ کر دیا گیا. اچھا. اور دوسرا یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب بڑے کلیئر ہیں کہ ان کے صبر کا پیمانہ اس حد تک لبریز ہو چکا ہے کہ دیکھیں نا ایک ان کا ایک مقام ہے سیاست میں بھی اور ظاہر فیملی میں بھی. اب وہ اپنی بھتیجی سے بے عزت تو نہیں ہو سکتے جس طرح سے مریم کر رہی ہیں کہ ان کے مقابلے میں شاہد خاقان عباسی صاحب کو میدان میں اتارا ہوا ہے اور کہتی ہیں کہ جو شاہد خاقان عباسی کہہ رہا ہے وہ ہمارا بیانیہ ہے. اب شہباز شریف صاحب کا یہی ہے کہ وہ جائیں گے نواز شریف صاحب کے پاس, وہ جو انہوں نے کمران خان صاحب کے پروگرام میں کہا کہ پاؤں پکڑنے پڑے. اگر نواز شریف صاحب نہ مانیں تو پھر وہ واپس آ کے پریس کانفرنس کریں گے, سیاست سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کریں گے اور کہیں گے کہ میرے جو بچے ہیں حمزہ ہے ان پہ میں چھوڑتا ہوں, انہوں نے سیاست کرنی ہے کس طرح سے کرنی ہے وہ. اور پھر حمزہ تو شاید تھوڑا سا خیال رکھیں گے جو ایک خاندانی روایات وہ کہتے ہیں اور وہ سارے معاملات, لیکن سلمان شہباز جو ہیں وہ مریم کو سپیئر نہیں کریں گے. اور پھر کیونکہ صدیق ہم نے یہ دیکھا ہے کہ شہباز شریف پولیٹکس میں جو ہے نون کی طرف سے بڑے ایکٹیو رہے, انہوں نے بہت بڑے صوبے کے جو اوپر حکومت کی, انہوں نے وزیر اعلیٰ رہے اتنا عرصہ, جبکہ مریم نواز کی کوئی اس سے بڑی جو ان کے پاکٹ میں کوئی پازیٹیو چیز نہیں ہے کہ وہ نواز شریف کی بیٹی ہے. کوئی انہوں نے اتنی صحبتیں برداشت نہیں کی یا پولیٹکس میں بھی ان کا کوئی تجربہ یا کوئی ایسی چیز نہیں ہے. تو شہباز شریف یہاں اپنی جگہ صحیح سوچتے ہیں کہ اگر پاکستان میں حکومت کرنی ہے تو مفاہمت کی کرنی, کیونکہ یہ جو ادارے ہیں یہ ملکی ادارے ہیں اور ملک کو جب بھی ان کی ضرورت پڑی ہے انہوں نے آگے بڑھ کے اپنی جانیں دے کے پاکستان کو بچایا ہے. تو میرے خیال سے بیانیہ تو ان کا درست ہے کہ مفاہمت کو لے کے چلنی چاہیے, لیکن نواز شریف صاحب بھی ان اداروں کے ساتھ مل کے کام کرتے رہے. سب کو پتہ ہے کہ ان کی پولیٹکس میں انٹری کس طرح ہوئی, لیکن اب وہ کیوں اتنا آگے چلے گئے ہیں کہ وہ واپس نہیں آنا چاہتے. نواز شریف صاحب کے بہت آگے جانے کے حوالے سے خاموش تھے, اچانک کیوں ایکٹیو ہوئے اس میں ظاہر ہے کچھ لوگ یہ بھی کلیم کرتے ہیں کہ اس وقت جو ایک مسلمان ملک جو پاکستان سے ناراض تھا ان کی کچھ لوگوں کی ملاقاتیں نواز شریف سے ہونا, اور پھر جب یہ جو بائیڈن والا ہوا تو پھر تو ان کے لیے بھی معاملات ہوئے تو پھر وہ بھی پاکستان کی طرف واپس آئے. تو اس طرح کی چیزیں بھی ہیں, لیکن جو دیکھیں جس طرح تحریک انصاف میں آپ دیکھ لیں جو غیر منتخب افراد ہیں انہوں نے سب سے زیادہ تحریک انصاف کو نقصان پہنچایا ہے. ان کو نہیں اندازہ نا کہ گراؤنڈ ریالٹیز کیا ہیں, الیکشن کیسے لڑے جاتے ہیں. ایم این ایز ایم پی ایز کی آپ کو ضرورت ہے, انہوں نے حلقوں میں الیکشن لڑنے ہوتے ہیں, ان کے کام ہیں, ان کے جائز کام ہیں, چیزیں اس کے مطابق آپ نے کرنا ہوتا ہے. یہ بالکل امپورٹنٹ بات ہے کیونکہ عوام نے ووٹ دیے ہوتے ہیں اور 5 سال بعد عوام نے ان سے پوچھنا ہوتا ہے کہ آپ نے ہمارے لیے کیا کیا. اسی لیے جو پریشان ہے یہ فارورڈ گروپ بنتے ہیں, اور جو سی ایم عثمان بزدار سے بھی جا کے کچھ ملے پی ٹی آئی کے, ان کے یہی گلے تھے کہ ہمارے حلقے میں کام نہیں ہو رہے. اب دیکھیں ہوا کیا, میں آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں. جب عمران خان صاحب نے بیوروکریسی کو کہا نا کہ آپ نے ایم این ایز ایم پی ایس کی بات نہیں سننی, آپ نے میرٹ پہ کام کرنا ہے, آپ نے یہ کرنا ہے, انہوں نے پازیٹیو سینس میں کہا. میں گیا ساؤتھ پنجاب تو میں مختلف جگہوں پہ ملا لوگوں سے اور میں نے کہا کہ دیکھیں تو صحیح, پتہ یہ چلا کہ بیوروکریٹ پہلے جو کام ایم این اے ایم پی کے کہنے پہ کرتا تھا, چاہے وہ غلط بھی کرتا تھا تو 50,000 لے کے کر دیتا تھا. جب عمران خان صاحب نے کہا کہ تو آپ نے میرٹ کا کام کرنا ان کی نہیں سننی, وہ کام وہی غلط کر رہے تھے لیکن 2 لاکھ لے کے کر رہے تھے. یعنی کرپشن کا ریٹ بڑھ گیا. یہ نہیں ہوا کہ بیوروکریسی جو ہے وہ ٹھیک ہو گئی ہو. تو ایم این ایز ایم پی ایس نے کہا کہ یار ہم ان کو یہ کام کہہ رہے تھے, انہوں نے ہمیں انکار کر دیا, بندہ 2 لاکھ لے کے گیا, تو آپ کیا کر رہے ہیں ہمارے ساتھ. تو اسی طرح سے مریم صاحبہ کے قریب جو غیر منتخب افراد ہیں وہ ان کی سوچ اور اپروچ اور ہے, اور جو الیکشن لڑ کے آتے ہیں, اور جیسے عادل شاہ صاحب نے کہا کہ اگر آگے آپ نے 2023 میں کوئی اپنی جگہ بنانی ہے تو بیانیہ پھر شہباز شریف کے بیانیے کے ساتھ آپ جائیں گے تو آپ جا سکتے ہیں. ابھی آپ نے اتنا کچھ کر کے دیکھ لیا, کیا ملا آپ کو؟ بالکل ٹھیک ہے کہ آپ نے اتنا کچھ کیا تو وہ نہیں آپ کو اگر 2023 کے الیکشن. اچھا, وہ جو بریک کی بال گھوم رہی ہوتی ہے نا وہ آپ کے اوپر ہی آ کے ختم ہوتی ہے. یہاں پہ ہمیں ایک اور بریک لینی ہے, بریک کے بعد گفتگو کا سلسلہ یہیں سے جاری کریں گے. اسٹے ٹیون. ویلکم بیک. اچھا, یہ عادل یہ بتائیے گا کہ پیپلز پارٹی کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ بلاول بھٹو کہتے ہیں, پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ بلاول بھٹو اور مریم نواز میں کافی ہم آہنگی نظر آ رہی تھی پی ڈی ایم کے اندر. بلاول بھٹو نے جاتی امرہ کا دورہ کیا, مریم نواز گھڑی خدا بخش گئیں, لیکن اس کے بعد پھر ایک دم سے ان کے جو تعلقات ہیں وہ خراب ہونا شروع ہو گئے. اور ریسنٹلی بلاول بھٹو نے کہا کہ ہم تو شہباز شریف کے بیانیے پہ جو ہے وہ چلیں گے اور ان کا بیانیہ بہتر بیانیہ ہے. تو کیا اختلافات بہت بڑھ رہے ہیں بلاول اور مریم کے درمیان بھی؟ ذاتی اگر آپ بات کریں تو آئے بگائے دونوں سے رابطہ رہتا ہے میرا نہیں خیال کہ کوئی ذاتی اختلافات ہیں دونوں کو. دیکھیں اس وقت جس تیزی سے سیاست چینج ہوئی ہے پاکستان میں پچھلے 1.5 سے 2 مہینے میں, اسپیشلی شہباز شریف کے باہر نکلنے کے بعد, تو نون لیگ کو بڑا جلدی اپنا ڈیسیجن لینا پڑے گا, اور یہ کنفیوژن انٹرنل جو پیدا انہوں نے کر دیا یہ ختم کرنی ہوگی کہ ہم کس طرف جانا چاہتے ہیں. شہباز شریف کو روکنے سے ایئرپورٹ پہ حکومت کے گلے تو نہیں پڑ گئی, ان کا کوئی فیصلہ غلط تو نہیں ثابت ہو گیا کہ ان کے رکنے کی وجہ سے مسلم لیگ میں جو ہے وہ ایک پاپولیرٹی شہباز شریف کی طرف سے آنا ہوگی؟ وہ تمام سفرا سے بھی ملاقاتیں کر رہے ہیں اور وہ کافی ایکٹیو نظر آ رہے ہیں. نہیں, وہ اگر چلے جاتے تو وہ حکومت کے لیے بہت بڑا مسئلہ کھڑا کر سکتے تھے. اس
سے بھی بڑا. ہاں وہ زیادہ چیزیں ہم ڈسکس اس وقت نہیں کر سکتے, کسی اور پروگرام میں وہ کریں گے. لیکن جو میں آپ سے بات کر رہا تھا صدیقی صاحب, پہلے بھی ہم نے جو ڈسکس کیا نا, اس وقت جے یو آئی جو ہے وہ اس طرح سے مزامتی سیاست بیانیات چھوڑ چکی ہے, وہ ختم ہو گیا آلموسٹ. پیپلز پارٹی کا بھی ہم نے دیکھا, ٹھیک ہے, یہ دونوں جماعتیں اب آپ کو جے یو آئی سے زیادہ پیپلز پارٹی تو بالکل واضح ہو گیا. این آر او مل گیا, پھر حکومت نے این آر او دے دیا ان کو, جو حکومت نہ دے سکتی ہے اور نہ ان کے بس کی بات ہے. وہ جہاں سے ملنا ہوتا ہے وہ ڈائلاگ ہی بولتے ہیں, این آر او کہیں اور سے ملتا ہے. وہ نہیں, وہ خان صاحب کے اگر بس میں ہوتا وہ نہ دیتے, وہ بڑی کلیئر اسی لیے تو کلیئر کٹ کہتے ہیں نا, وہ سچ بولتے ہیں نا کہ میں این آر او نہیں دوں گا, انہیں پتا وہ دے نہیں سکتے, بس میں نہیں ہے. اچھا ان کی پیپلز پارٹی کی جہاں تک بات ہے, دیکھیں لیڈر آف دا اپوزیشن بنانا جو تھا نا, وہ صرف ایک ایکسکیوز تھی, جی بس ساڑی جان ان چھوڑ دو, ہم نے جو بس ہم اور نہیں کر سکتے جتنا آپ کے ساتھ چل سکتے تھے. کیونکہ دیکھیں باتیں ساری پیپلز پارٹی کی مانی گئی ہیں. پیپلز پارٹی نے کہا ضمنی الیکشن میں جانا ہے, انہوں نے کہا نہیں کیسے ہو سکتا ہے, ہم استعفے دے رہے ہیں. انہوں نے کہا آپ نہ جائیں ہم جا رہے ہیں, یہ چلے گئے. حکومت کو سب سے زیادہ کس نیریٹو نے نقصان پہنچایا ہے؟ ضمنی انتخابات میں. سارے کہہ رہے ہیں عمران خان آپ کی پاپولیرٹی ختم, ایک زرداری سب پہ بھاری والی بات تھی, ان کا بیانیہ چل گیا. سینٹ میں بھی یہی ہوا, انہوں نے گیلانی صاحب کو جتوایا, کتنی سبکی ہوئی حکومت کی, شرمندگی ہوئی, اس کی وجہ سے ووٹ آف کانفیڈنس لینا پڑ گیا فوری طور پہ. ایگزیکٹلی وہ ہو گیا. یہ پیپلز پارٹی کا بیانیہ تھا نا, نون لیگ مان پی ڈی ایم میں ون ون پوزیشن میں تو پھر پیپلز پارٹی رہی نا. پی ڈی ایم تو ختم ہو گیا, پیپلز پارٹی نکل گئی ہے, پیپلز پارٹی نے واپس اب نہیں آنا. اے این پی بھی نکل گئی ہے, اے این پی بھی نکل گئی ہے. لیکن اے این پی, جے یو آئی, پیپلز پارٹی اور شہباز شریف, یہ شہباز شریف کی قیادت میں بیٹھیں گے. یہ بات اس طرف جا رہی ہے, آپ سمجھنے کی کوشش کریں, ٹھیک ہے. تو میاں صاحب اور مریم صاحبہ کے پاس جو ہیں وہ اسی طرف, وہ جو کہیں گے ٹھیک ہے جی شہباز شریف صاحب آپ کے پاس 6 مہینے ہو رہے ہیں, دیکھتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے. اور یہ سارا جو معاملہ بن رہا ہے نا, اور خان صاحب کو پتہ بھی ہے, اس لیے وہ پریشان ہے. صدیق جان آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پی ڈی ایم ختم ہو گئی ہے, ارلی الیکشن ہو سکتے ہیں, یہ سیاست ملکی جو ہے وہ کس طرف جا رہی ہے اس وقت؟ دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ ابھی کچھ بھی کہنے قبل از وقت ہے. بہت سارے جو آپ کے دوست ہیں ان کے جب ہم دیکھتے ہیں تو پالیسی جو ہے نا وہ 72 سے 84 گھنٹے کی ہمیں نظر آتی ہیں. 72 سے 84 گھنٹے بعد جو ہے وہ پالیسی کچھ اور ہمیں نظر آتی ہے. کبھی یہ لگتا ہے کہ عمران خان 2028 تک ہوگا, اور 2028 سے پہلے تو کوئی چانس نہیں ہے کسی. پاکستان میں تو پتہ نہیں چلتا کہ صبح کیا ہونا ہے. وہی میں کہہ رہا ہوں نا, کبھی لگتا ہے کہ بس اب انہوں نے جو ہے نا اب شاید یہ اسی ہفتے میں کوئی بڑا بریک تھرو ہو جائے. لیکن ایک چیز تو بہرحال ہے, شہباز شریف کو بہت پہلے یہ کہا گیا تھا, اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پہلے یہی چیز طے ہوئی تھی کہ نواز شریف بھی باہر چلے جائیں گے, مریم بھی باہر چلی جائیں گی, اور وہ خاموش ہو جائیں گے. شہباز شریف پارٹی کو لے کر چلیں گے, 2023 تک عمران خان 5 سال پورے کریں گے, اور پھر 2023 میں دیکھی جائے گی صورتحال. پھر نواز شریف باہر گئے, اور پھر عمران خان صاحب نے جو کیا وہ آپ کے سامنے ہے, کھل کر آ گئے کہ وہ جھوٹ بول کر گیا ہے, وہ بیمار نہیں تھا, یہ وہ سارے معاملات. اور پھر مریم کو کے جانے میں جو ہے وہ رکاوٹ بنی. پھر جب مریم نہیں جا سکی تو پھر مریم نے جو کیا وہ آپ کے سامنے ہے. اور اب بھی شہباز شریف کو یہ کہہ دیا گیا ہے کہ اگر نواز شریف خاموش ہو جاتے ہیں, مریم خاموش ہو جاتی ہیں, تو پھر 2023 میں نون لیگ کے لیے سپیس ہو سکتی ہے. لیکن اگر جس بیانیے کے ساتھ مریم کھڑی ہیں, جو بیانیہ لے کر چلنا چاہتی ہیں, تو پھر میرا نہیں خیال کہ نون لیگ کے لیے کوئی. اچھا, آپ ایک اور آج کل بڑا مسئلہ چل رہا ہے, آج قومی اسمبلی کے اجلاس میں بھی آپ نے سنا کہ پانی کو لے کر 2 صوبوں کے اندر جو ہے وہ اس وقت جنگ کی کیفیت ہے, کافی زیادہ اختلافات ہیں. اور ہمیشہ آپ نہیں سمجھتے کہ جب سندھ کوئی بھی بات کرتا ہے تو وہ وفاق کو ایسے ٹریٹ کرتا ہے جیسے وفاق کوئی دوسرے ملک کا ادارہ ہے یا کوئی ایسی چیز ہے. کیونکہ جب پانی کا مسئلہ آتا ہے تو پانی کا مسئلہ تو پاکستان میں آ رہا ہے اس وقت. جب کووڈ کا بھی مسئلہ آیا وہاں پہ بھی سندھ گورنمنٹ جو ہے وفاق کے فیصلوں کے خلاف جاتی تھی. ابھی بھی آپ نے دیکھا کہ ان کا وفاق سے بہت زیادہ اختلافات ہیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سندھ کے جو گریوینسز ہیں وہ صحیح ہیں؟ دیکھیں وہ صحیح ہیں یا غلط ہیں, لیکن یہ بہرحال خوشائند بات ہے کہ ہمیں کوئی زیادہ اس طرح سے کوئی جنگ کی صورتحال دونوں میں ابھی تک اس نہج پر نہیں پہنچی. دیکھیں ابھی آپ دیکھیں براڈ شیٹ کمیشن رپورٹ آتی ہے, اس رپورٹ میں اگر ایک چیز آپ مجھ سے پوچھنا ہے کیا تھی, باقی کوئی بڑی چیز نہیں تھی. ایک چیز تھی اور وہ یہ تھی کہ سوئس کیسز کا ریکارڈ موجود ہے. لیکن آپ نے اس کے بعد دیکھا ہے کبھی کوئی آپ نے سنا ہو کسی نے کوئی دبنگ انداز میں آگے پریس کانفرنس کی ہو کہ زرداری کے کیسز کا ریکارڈ مل گیا, ہم کھول دیں گے, یہ کر دیں گے؟ کوئی ایسی بات آپ کو نظر نہیں آئی. ابھی آپ دیکھیں وہاں پہ ڈاکوؤں کا جو معاملہ تھا, شیخ رشید صاحب جاتے ہیں, ایک کچھ لوگ پیالی میں طوفان برپا کرنے کی اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. شیخ رشید کہتے ہیں کہ نہیں, ہم سندھ حکومت کے ساتھ مل کے کام کریں گے, اور انہوں نے
کوئی گورنر آج کوئی معاملہ نہیں اور سندھ تو یہ حکومت مفاہمتی پالیسی چل رہی ہے یا NRO چل رہا ہے؟ یہ اس کو آپ کوئی بھی نام دیں لیکن یہ طے ہے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ وفاق کی اگر آپ دیکھ لیں پچھلے جب سے یہ بلاول نے PDM سے کنارہ کشی اختیار کی تب سے آپ دیکھ لیں وفاق اور پیپلز پارٹی کے معاملات نارملی چل رہے ہیں. آپ بھی احتساب عدالت کافی جاتے ہیں، میں بھی جاتا تھا وہاں پہ. جس طرح ہم نے پاناما کیس وہاں پہ کور کیا تھا ڈیلی بیسس پہ ہیئرنگ ہو رہی تھی، اب وہ چیز وہاں پہ خاص کر کے پیپلز پارٹی پہ جو کیسز ہیں وہ نہیں نظر آتی ہے اور استثناء مل جاتا ہے حاضری سے یا اس کو ڈیلے کر دیا جاتا ہے. اس طرح کے معاملہ دیکھنے میں تو آ رہے ہیں. بہت سلو ہو گئے ہیں آصف علی زرداری صاحب کے کیسز. ان میں سے کچھ کیسز ایسے ہیں کہ جن کا فیصلہ 1 ماہ میں ہو سکتا ہے. اچھا، اگر آپ روزانہ کی بنیاد پہ کریں 1 ماہ میں ہو سکتا ہے، چاہے ان کو بری کریں یا کنوکٹ کریں. لیکن ان کے کیسز بھی سلو ہو گئے ہیں، کیسز بھی سلو ہو گئے ہیں، ان پہ اٹیک بھی سلو ہو گئے ہیں. براڈ شیٹ کمیشن میں جو بات ہے اس کے اوپر بھی کچھ نہیں ہو رہا. پیپلز پارٹی کے خلاف بیانات بھی اس طرح سے نہیں ہیں. تو براڈ شیٹ میں آپ نے کیونکہ سپریم کورٹ آپ کور کرتے ہیں، براڈ شیٹ میں تو سابق جسٹس عظمت سعید نے کہا ہے کہ کچھ فائلیں پاکستان سے غائب ہیں اور کچھ فائلیں پاکستان ہائی کمیشن لنڈن سے غائب ہیں. تو یہ پاکستان میں کیسز کس طرح چلتے ہیں اور کس طرح مافیاز کام کرتے ہیں؟ تو یہ جو انکوائری کمیٹیاں بنتی ہیں، اس کے علاوہ اسٹینڈنگ کمیٹیز بنتی ہیں اور انکوائریز ہوتی ہیں، تو ان کا نتیجہ کب نکلے گا اور کب عوام کو جو ہے وہ کوئی اچھی خبر ملے گی؟ دیکھیں انکوائری رپورٹ تو جو ہے یہ تو ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے نا. اصل تو ہے کہ پراپر فورم پہ پراپر طریقے سے تحقیقات ہوں گی. اب وہ جو آپ نے بات کی نا کہ انہوں نے کہا کہ وہ جو پیسے دیے گئے تھے براڈ شیٹ کو اس کی فائلیں غائب ہیں. وہ تو پیسے دے دیے گئے نا، چلے معاملہ جو بھی ہے وہ بھی تو کرپشن ہی ہوئی نا، کیونکہ یہ حکومت تو کرپشن کے خلاف آئی ہے لیکن اس کے درمیان میں بھی کرپشن کے اتنے بڑے بڑے سکینڈل سننے میں آ رہے ہیں. تو یہ کس طرح معاملہ کس طرف جائے گا؟ میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ وہ تو چلے معاملہ تھا لیکن مین جو اس میں سے خبر تھی کہ اس کیسز کا ریکارڈ موجود ہے. اگر یہ ہوتا شریف خاندان کے حوالے سے 24 سے 48 گھنٹوں میں نیب کو بھیج دیا، اپیل کر دی، یہ کر دیا، وہ کر دیا. ابھی آپ دیکھ لیں شہباز شریف کے معاملے میں کیا کیا ہے. آپ وہ اپیل پڑھیں جو وفاق نے دائر کی لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے 7 مئی والے فیصلے پہ، کیسی اس میں لینگویج استعمال کی گئی ہے، کتنی سخت. جج صاحب کے کنڈکٹ پہ کیسے سوالات اٹھا گئے ہیں، عدالت پہ کیسے سوالات اٹھا گئے ہیں، بڑے سخت. ناظرین کو بتائیں نا کچھ کہ کیا الفاظ استعمال کیے گئے. جج صاحب کے کنڈکٹ پہ کیا گیا کہ جج صاحب نے 12:40 پہ کیس شروع کیا، 2 بجے شہباز شریف کو بلا لیا، جج صاحب نے فوراً کیس سن لیا، جج صاحب نے یہ کیا، جج صاحب نے یہ کیا، 10 چیزیں لکھی ہیں جج صاحب کے بارے میں. اور یہ تو جج کا پریروگیٹو ہے، آئینی طور پہ اس کو استعمال کر سکتا ہے کوئی بھی چیز، کیونکہ وہ کوئی آئینی طور پہ خلاف ورزی تو نہیں کی. لیکن یہ تو ہے نا کہ شریف خاندان کے کیسز جس دن وہ دائر کرتے ہیں اگلے دن جو ہے وہ سماعت کے لیے مقرر ہو جاتے ہیں، اسے ریلیف بھی مل جاتا ہے. اور پھر اٹارنی جنرل نے ٹرم یوز کی تھی کہ جیسے وہ شہباز شریف کہتے تھے نا اپنے بارے میں کہ چائنا والے مجھے کہتے ہیں پنجاب سپیڈ، تو انہوں نے کہا سملر سپیڈ پہ پھر لوگ کہیں گے کہ ہمیں بھی سملر سپیڈ پہ ریلیف جو ہے وہ دے عدالت جس طرح شہباز شریف کو ملا ہے. تو لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ شریف خاندان کے معاملے میں بہرحال دیکھیں حدیبیہ کا معاملہ آپ دیکھ لیں. اب عمران خان صاحب نے آپ کہا ہے کہ ایک اور کوشش کریں نواز شریف کو لانے کی اور شریف خاندان اور نون لیگ کے لوگوں کے خلاف کاروائیاں. لیکن پیپلز پارٹی شہباز شریف نے لاہور ہائی کورٹ سے اپنی درخواست واپس کیوں لے لی؟ جو ان کو باہر جانے کی اجازت ملی تھی انہوں نے واپس لے لی. انہوں نے اس لیے واپس لی تھی کہ ان کا یہ تھا کہ ہم وہ واپس لے لیں تاکہ ادھر کیس ٹیک اپ ہی نہ ہو، یا ٹیک اپ ہو تو 99% ایسے ہوتا ہے کہ جب درخواست کو واپس لے لے اور وہ فیصلے ہی نہ آ رہے تو پھر عدالت کہتی ہے کہ اب تو معاملے ختم ہو گیا، غیر مؤثر ہو گیا. لیکن یہاں ایسا نہیں ہوا. شاہ زیب آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں اس چیز کو؟ آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی پیپلز پارٹی کے ساتھ سیٹنگ ہو گئی ہے، ان کے کیسز بھی سلو ہو گئے ہیں، ان کو مراد بھی مل رہی ہیں اور ان کی طرف سے جو اٹیک کیے جا رہے تھے وہ بھی کافی، وہ نہیں کہتے سلو بالز، پہلے باؤنسرز آ رہے تھے اب سلو بالز آنا شروع ہو گئی ہیں؟ میرا نہیں خیال کہ وہ ڈیل ویل اور اس طرح کی چیزیں ہیں. وہ پیپلز پارٹی دیکھیں جہاں تک مزاحمت کی سیاست کی بات ہے، میرا نہیں خیال کہ پیپلز پارٹی کے علاوہ کوئی ایک جماعت ایسی ایگزسٹ کرتی ہے اس ملک میں. 2 لیڈروں کی انہوں نے شہادت دی ہے اور جو ان کی ایک رہی ہے، دیکھیں جو زیاد دور میں جو ان کی سٹرگل اور وہ رہی ہے، تو اگر مزاحمتی سیاست کسی نے سیکھنی ہے وہ پیپلز پارٹی سے سیکھیں. ایک ڈیل اور ان چیزوں کا جو تعلق ہے اس میں خان صاحب تو کہہ رہے ہیں NRO میں نہیں دوں گا، لیکن آپ نے کہا تھا کہ وہ تو دے بھی نہیں سکتے. وہ دے بھی نہیں سکتے، ٹھیک ہے. اور وہ جو سیاست کر رہے ہیں وہ سیاست اب شہباز شریف بھی نون لیگ کو اسی طرف لے کے چاہ رہا ہے، ایک ریکنسیلیٹری سیاست کہ یار آپ جلسوں ملسوں میں یہ نام اور یہ سارے آئیں بیٹھیں مل کے فیصلہ کریں. اور میرے خیال میں ملک میں جتنی پولرائزیشن کم ہوگی اتنا وہ ملک کے لیے بہتر ہے. پیپلز پارٹی اس وقت جو سیاست کر رہی ہے
وہ ٹھیک کر رہی ہے. انہیں پتہ ہے کہ اگر یہ سیاست ہم نہیں کریں گے تو ہمارے پاس سندھ ہے, کل سندھ بھی نہیں ہوگا. عادل شاہ صاحب آپ کا اب تک کو ٹائم دینے کے لیے بہت شکریہ. صدیق جان آپ کا ٹائم دینے کا بہت شکریہ. آپ نے دیکھا کہ ہمارے پارٹیسپینٹس نے بات کی کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے اندر اس وقت کچھ ان الیکٹڈ لوگ ایسے موجود ہیں جو آنے والے دنوں میں پی ٹی آئی کے لیے مشکلات پیدا کریں گے. دوسری جانب اگر دیکھا جائے تو جو کہا جا رہا ہے کہ مسلم لیگ نون میں سے شین نکل آئی ہے, وہاں پہ صدیق جان کا جیسے کہنا تھا کہ شہباز شریف صاحب نواز شریف صاحب کے خلاف کبھی بھی نہیں جائیں گے, وہ سیاست کو ترک کرنا یا اس سے ریٹائرمنٹ لینے کو پریفر کریں گے. اس کے علاوہ آپ نے دیکھا کہ عادل شاہ صاحب نے کہا کہ پیپلز پارٹی مفاہمت کی سیاست کر رہی ہے اور پاکستان کے لیے بہتر بھی یہی ہے کہ اگر مفاہمت کی سیاست کی جائے تاکہ پاکستان ترقی کر سکے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.